एपिसोड 72। मैं बिस्तर पर दराज हो गया। यह शाहाना अंदाज में सजा बेडरूम था जिसमें निस्वानी लताफतों का मुकम्मल ख्याल रखा गया था। कर्नल अपनी महबूबा पर खुलकर खर्च कर रहा था। वो आधे घंटे में नहा कर आई। उसने छोटे से फ्रिज से अपने लिए विस्की निकाली और मेरी तरफ देखा। मैं नहीं पीता। मुसलमान होने की वजह से, उस वजह से भी और इसलिए भी कि शराब को ज़ाती तौर पर कोई अच्छी चीज़ नहीं समझता हूँ। वो बेड के एक तरफ बैठ गई। उसने हल्के सुर्ख रंग का किसी कदर मुख्तसर लिबास पहन रखा था। ऊपर से ये महज दो अदर डोरियों के सहारे उसके मरमरी शानों से टिका था और नीचे घुटनों से ऊपर ही था। वो दिलकश लग रही थी, लेकिन मैं ऐसे नज़ारों का आदी हो चुका था। दूसरे पैक के बाद उसकी आंखों में खुमार आ गया और ये नींद का नहीं था। वो मेरे नज़दीक खिसक आई। क्या तुम किसी से मोहब्बत करते हो? यह हरफ आवाज़ था। मुझे मालूम था अब वो इसी तरफ आएगी, इसलिए मैंने पूरी संजीदगी से इकरार कर लिया। हाँ, मैं एक लड़की से शदीद मोहब्बत करता हूँ। क्या वो बहुत खूबसूरत है? मुझसे भी ज़्यादा। वो बुझ गई थी। इसका तो मुझे पता नहीं, लेकिन उसके मुकाबले में मुझे कोई दूसरी खूबसूरत नहीं लगती। वो मज़ीद बुझ गई और मुझसे दूर हो गई। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मर्द किसी औरत का इस हद तक वफादार हो सकता है। उसकी वजह यह है कि तुमने अभी तक मर्द नहीं देखा, बल्कि जानवर देखे हैं, और इंसान जब जानवरों की सतह पर उतर आए तो उससे वफादारी नहीं होती। मेरा ख्याल अब तुम सो जाओ। अगर तुम्हें नींद आ रही है तो तुम मुझे दोबारा बांध सकते हो। वैसे मेरा मूड डांस करने का हो रहा है। वो उठकर म्यूजिक प्लेयर तक गई और उसका बटन दबा दिया। फिजा मौसीकी से गूंजने लगी। वो हौले हौले उस मौसीकी पर डोलने लगी। रफ्ता रफ्ता उसका रक्स इश्तियाल अंगेज होता जा रहा था। वो मेरे जज्बात उभारने की कोशिश कर रही थी। उसका बदन किसी पारे की तरह मचल रहा था। बिलाशुबा वो माहिर रक्कासा थी। रक्स करते करते वो तेजी से मेरी तरफ आई और इससे पहले कि मैं संभलता वो मुझ पर ढेर हो गई। उसने मुझे बाजुओं से जकड़ लिया। ये क्या करी हो? प्लीज मुझे मायूस ना करना। मैं सच्चे प्यार को तरसी हुई हूँ। अहमक औरत, उसे सच्चा प्यार नहीं, सिर्फ जिस्मानी हवस कहते हैं। मैंने उसे झटके से दूर किया और फिर उठकर उसे बाजू से पकड़कर केशतवा लाउंज तक लाया। वो दबी जुबान में गालियां देने के साथ सख्ती रही। उसे सोफे पर धकेलकर मैंने उसे हथकड़ी से बांध दिया। जलील, कमीने, तुम नशे में हो और जज्बात की मारी हो, इसलिए माफ कर रहा हूं। मार दो मुझे। मैं बिला वजह किसी को कत्ल नहीं करता। अगर तुमने कोई गलत हरकत की जिससे मेरी जान खतरे में पड़ी तो मैं ये भी कर गुजरूंगा। बेडरूम से तकिया और चादर लाकर मैंने उसके पास रखी। वो बदस्तूर रो रही थी, अलबत्ता गालियां देना बंद कर दी थी। मैंने एक बार फिर पूरे अपार्टमेंट का जायजा लिया। तमाम खिड़कियों के शीशे बंद थे और उन पर पर्दे थे। बाहर का दरवाज़ा अंदर से लॉक था। मैंने कुंडी और हिफाजती जंजीर भी चढ़ा दी। मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी और मैं कर्नल के किसी गुर्गे की आमद से पहले ताज़ा दम हो जाना चाहता था। मैं आकर लाउंज में लेट गया। अपना असलहा मैंने पास ही रखा था। लेटते ही मुझे नींद आ गई। रात के 2 बजे कॉल बेल बजी तो मैं उछल पड़ा। मैंने रीटा की तरफ देखा। वो भी जाग गई थी और खौफजदा नज़रों से मेरी तरफ देख रही थी। बोगार्ट का आदमी मुझे लेने आ गया। उसने सरगोशी की। मैंने जल्दी से उसकी हथकड़ी खोल दी। उसे अंदर बुलाओ। तो तुम उसे कत्ल कर दोगे? अहमकाना बातें मत करो। मैं उससे कर्नल का पता मालूम करूंगा। चलो दरवाज़ा खोलो और उसे अंदर बुलाओ। और याद रखना, कोई हिमाकत मत करना, वरना मैं मरा या जिंदा रहा तो तुम जरूर मारी जाओगी। सोने से उसका नशा उतर गया था और वो इस वक्त पूरी तरह हवासों में थी। उसने सहमे हुए अंदाज में सर हिलाया और दरवाजे की तरफ चल दी। मैं उसके अक़ब में था। इससे पहले कि वो दरवाज़ा खोलती मैं दरवाजे के अक़ब में पोजीशन ले चुका था। उसने दरवाज़ा अनलॉक करके बाहर झांका और फिर बुरी तरह चौंकी। बोगार्ट? हाँ डियर। बोगार्ट की कड़कदार आवाज़ आई तो मेरे जिस्म में भी सर्द सी लहर दौड़ गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो खुद चला आएगा। दरवाज़ा खोलो। तुमने स्पीकर से क्यों नहीं पूछा? वो सही नहीं है, मसला कर है। रीटा ने हैरत अंगेज तौर पर खुद को संभाल लिया था। गालिबन खतरे के एहसास ने उसके आसाब ज़्यादा ही मुतहरिक कर दिए थे। तुम्हारे साथ ये कौन है? मेरे मुहाफिज। तुम दरवाज़ा खोलने के बजाय सवाल क्यों कर रही हो? बोगार्ट की झंझलाई हुई आवाज़ आई। सॉरी बोगार्ट, ये अंदर नहीं आएंगे। सिर्फ तुम आओगे, हमेशा की तरह। दरवाज़ा खोल कुतिया। नहीं खोलूंगी। मैं इतने अरसे से तुमसे अकेले मिलने के लिए तरस रही थी और तुम अपने साथ ये कुत्ते ले आए। क्या ये बेडरूम में भी साथ होंगे? बकवास न कर, ये बाहर ही रुकेंगे। मैंने कब कहा कि ये अंदर आएंगे? सॉरी डार्लिंग। रीटा ने दरवाज़ा खोला और उसके गले लग गई। मैंने कुछ और आवाज़ें भी सुनी। बोगार्ट कुछ ज़्यादा ही बेताब था।
ریٹا نے حیران کن عقل مندی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے بوگارٹ کے آدمیوں کو باہر ہی روک دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے پورا دروازہ کھولتے ہوئے بوگارٹ کو اس طرح اندر کھینچا کہ اس کی پشت میری جانب تھی، اور اس نے ہاتھ سے دروازہ بند کر دیا۔ میں نے عقب سے پستول کی نال بوگارٹ کی گردن پہ رکھ دی۔ حرکت مت کرنا اور نہ ہی آواز نکالنا، ممکن ہے وہ تمہاری آخری حرکت یا آواز ہو۔ وہ ساکت ہو گیا۔ میں نے ہاتھ مار کر اس کا پستول نکال لیا۔ سردی کی وجہ سے اس نے ہلکا اوور کوٹ پہن رکھا تھا اور اس میں اسلحہ چھپانے کی خاصی گنجائش تھی۔ تفصیلی تلاشی کا کام میں نے ملتوی کیا اور اسے مشین پسٹل کے زور پر دھکیل کر بیڈ روم تک لایا۔ اس کا دروازہ اندر سے بند کر کے میں نے اسے زمین پر اوندھے منہ لیٹ کر دونوں ہاتھ گدی پر رکھنے کا حکم دیا۔ وہ کٹ کھنے کتے کی طرح غرایا۔ تم اپنے حق میں برا کر رہے ہو بوگارٹ، میرا کہا مانو ورنہ مارے جاؤ گے۔ مجھے تم سے زیادہ کسی شخص سے نفرت نہیں ہے۔ تم نے اس معصوم لڑکی کے ساتھ جو سلوک کیا تھا وہ میں نہیں بھول سکتا۔ اگر مجھے تمہارے جسم کی بوٹی بوٹی الگ کرنا پڑی تب بھی میری تسکین نہیں ہوگی۔ بوگارٹ نے میرے لہجے کی آگ محسوس کر کے اپنے ہاتھ گدی پر رکھ لیے۔ ریٹا میرے اس روپ سے سہم کر ایک طرف ہو گئی تھی۔ پہلے میں نے بوگارٹ کی تلاشی لی اور پھر اس کا اوور کوٹ اتار دیا۔ اس نے معمولی سی مزاحمت کی، پھر اس کے بغلی ہولسٹر سے ایک ریوالور نکالا اور اس کی کھڑی اتار کر ایک طرف ڈال دی۔ اس کی قمیض کھینچی تو وہ بھنا کر بولا، کیا میری پینٹ بھی اتارو گے؟ آئیڈیا برا نہیں ہے، کھڑے ہو کر کپڑے اتار دو، سوائے انڈر ویئر کے، اگر تم نے پہنا ہے تو۔ وہ کھڑا ہوا اور خوخار نظروں سے مجھے دیکھا، مگر میری صورت دیکھ کر اس نے بادر ناخواستہ اپنے کپڑے اتارنے شروع کر دیے۔ دراصل مجھے خطرہ تھا کہ اس کے پاس کوئی ایسا آلہ نہ ہو جس سے وہ اپنے آدمیوں کو سگنل دے دے۔ سوائے انڈر ویئر کے اس نے سارے کپڑے اتار دیے۔ تب اس کی پنڈلی سے بندھا چمڑے کا چھوٹا سا ہولسٹر سامنے آیا جس میں ننھا اور چپٹا پستول رکھا تھا۔ میں نے وہ بھی لے لیا۔ اب بھی وقت ہے، اس ساری فضول جدوجہد کو ترک کر دو۔ تم جانتے ہو ہم تمہیں مارنا نہیں چاہتے، ورنہ اب تک اس دنیا سے تمہارا نام و نشان مٹ چکا ہوتا، مگر ایسا نہیں ہو سکا، تو اسے میں تمہاری نہیں بلکہ اللہ کی مہربانی قرار دیتا ہوں۔ اب تم کیا چاہتے ہو؟ کچھ نہیں، تم سے کچھ سوالات کروں گا اور پھر تمہیں کچھ لوگوں کے حوالے کر دوں گا۔ کن لوگوں کے؟ جو اس خطے میں نسل پرستی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں۔ اس نے اطمینان کا سانس لیا تھا۔ تم مجھے حکومت کے حوالے کرو گے؟ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں کیا؟ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ جان گرے کہاں ہے؟ مجھے نہیں معلوم، لیکن وہ جنوبی افریقہ میں ہے۔ فون پر وہ روزی میرا دماغ کھاتا ہے کہ میں تمہیں تلاش کروں۔ جان سے تمہارے تعلقات کی نوعیت؟ وہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے میں اس کے لیے کام کر رہا ہوں۔ اس کے لیے یا بین الاقوامی استعماری طاقتوں کے لیے؟ تمہیں یاد ہے جب تم نے اپنے دہشت گردوں کے ہمراہ مرفی کے فارم پر حملہ کیا تھا؟ وہ ساتھی تھے میرے۔ یہی تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ سیاہ فام گوریلے کب سے تمہارے ساتھی بن گئے؟ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جب تم نے مرفی کے فارم پر حملہ کیا تو اس حملے میں تم نے سیاہ فام استعمال کیے تھے۔ یہی میں جاننا چاہتا ہوں کہ ان سے تمہارا تعلق کیا ہے۔ وہ سیاہ فام نسل پرست تحریک کے گوریلے تھے۔ اس کے چہرے پر تشویش کے آثار نظر آئے، مگر ایک لمحے کے لیے، پھر وہ جلد سنبھل گیا۔ تمہیں یہ بات کیسے پتہ چلی؟ جیسے یہ بات کہ مرفی کے فارم پر تم نے حملہ کیا تھا۔ کرائے کے آدمی تھے وہ۔ اس خطے میں جنگجو سیاہ فام صرف نسل پرست یا حریت پسند تحریکوں کے پاس ہے۔ افریقہ کے حریت پسند کسی صورت تم جیسے متعصب سفید فام سے تعاون نہیں کر سکتے، لیکن اس خطے میں چلنے والی سیاہ فام تحریکیں مجھے عالمی سامراجی طاقتوں کے مقاصد پورے کرتی نظر آ رہی ہیں۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو کسی تھنک ٹینک میں ہونا چاہیے تھا۔ یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو تم یوں نہیں مانو گے؟ میں نے کہا۔ اچانک اس کی رانوں کے درمیان ٹھوکر دے ماری۔ وہ چیخ مار کر دوہرا ہو گیا۔ میں نے اس کے سر پر پستول کی بھاری نال ماری اور وہ آواز نکالے بغیر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یہ کیا کیا تم نے؟ ریٹا نے اضطراری آواز نکالی۔ دیکھتی رہو، اس کے کپڑے ہیں یہاں، خاص طور سے ٹائی۔ یہاں وارڈروب میں اس کے کپڑے ہیں۔ اس نے اٹھ کر الماری سے ایک عدد ٹائی نکال کر مجھے دی۔ ایک ٹائی اس کے اتارے کپڑوں میں تھی۔ میں نے اس کے ہاتھ اور پاؤں کس کر باندھ دیے، پھر باتھ روم میں میڈیکل باکس میں رکھا چوڑا میڈیکو ٹیپ لا کر اس کے منہ پہ لگا دیا۔ فریج سے ٹھنڈا پانی نکالو۔ سنو، اگر تم اس سے کچھ پوچھنا چاہتے ہو تو بیکار ہے، یہ کچھ بتانے کے بجائے مر جانا پسند کرے گا۔ بیبی، ابھی تم بہت کچھ دیکھو گی، یہ فرفر بولے گا۔ آدھا گلاس ٹھنڈا پانی حلق سے اتروا کر اور آدھا گلاس پانی چہرے پر چھڑکے جانے کے بعد اسے ہوش میں آنا پڑا۔ پانی پلانے کے لیے میں نے ٹیپ اتار دیا تھا۔ اس نے ہوش میں آتی کرا کر آنکھیں کھولی اور پھر اس کے منہ سے گالیوں کا فوارہ ابلا ہی تھا کہ میں نے اس کا منہ ہتھیلی تلے دبا دیا۔
नाव पर जोर पड़ा तो वो बिलबिला गया। सुनो बोगार्ड, अगर तुम इस फिक्र में हो कि तुम्हारे आदमी तुम्हें बचा लेंगे तो ये तुम्हारी भूल है। गुज़िश्ता एक हफ्ते में कितने ही तरबियत याफ्ता लोग मेरे हाथों मारे जा चुके हैं, इसका तुम्हें अच्छी तरह अंदाजा है, इसलिए अब मोहतात रहकर बात करना। बोगार्ड, मुझे बताओ कि यहाँ से अफवाहों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, और तुमने अंदरूनी मुल्क कहाँ कहाँ दहशतगर्दों के अड्डे बना रखे हैं। मैं नहीं समझता कि इन सब चीज़ों से तुम्हारा कोई ताल्लुक है। इसकी फिक्र तुम मत करो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। इन तहरीकों के लीडर से मेरे ताल्लुकात हैं, हम एक दूसरे के काम आते हैं। मेरी समझ में तो ये आता है कि सफ़ेद फार्म फिर से अपनी हुकूमत लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सियाह फार्म नस्ल परस्त लीडर्स किस लिए तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वो मुस्कुरा दिया। हमने उनकी नफ्सियात से फ़ायदा उठाया। वो इस खित्ते में अपनी हुकूमत नहीं बल्कि अपने कबीले की बरतरी चाहते हैं। इस काम के लिए उन्हें असलहा दरकार है जो उन्हें हम फराहम कर सकते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, इस तरह तुम अफ्रीका पर गलबा पालोगे? नहीं, बल्कि तुम अपने लिए मुस्तकबिल के तरबियत याफ्ता दुश्मन पैदा कर रहे हो। बात की बात में देखी जाएगी, मुमकिन है एक दिन अफ्रीका में भी सफ़ेद फार्मों का गलबा हो, जैसे किसी ज़माने में अमेरिका में हुआ था। इतने ऊंचे ख्वाब मत देखो। ये बताओ कि मर्फी के फार्म पर उस कत्लो गारत की वजह क्या थी? जाहिर है तुम मुझे जिंदा पकड़ना चाहते थे। मर्फी और उसकी भतीजी सफ़ेद फार्मों के बजाय सियाह फार्मों की हिमायत करते थे। उस हमले से हमने दो मकासद हासिल किए। एक तो मर्फी और उसकी भतीजी को सज़ा दे दी, दूसरे इलाके में सियाह फार्मों के हमदर्दों को पैगाम दिया कि उनका भी यही हशर हो सकता है, इसलिए वो बाज रहे। सियाह फार्म गोरिल्ला इस्तेमाल करके हमने ये मकसद भी हासिल किया कि इलाके के सफ़ेद फार्मों और सियाह फार्मों के दरमियान यकजहती का खात्मा कर दिया। वो बिला झिझक मुझे बता रहा था, शायद इस वजह से कि मैं उसे ना मारने का इरादा जाहिर कर चुका था। फिर उसने नफरत से रीटा की तरफ देखा। क्या ये कुतिया तुम्हारे साथ मिल गई है? मैंने बोगार्ड के मुंह पे थप्पड़ दे मारा। इसका नाम इज्जत से लो। मैंने इसे मजबूर किया था, जैसे तुमने मजबूर किया था। बेचारी औरत हमेशा मजबूर होती है। तुम्हारा क्या ख्याल है, अगर मैं यहाँ से गायब हुआ तो रीटा बच जाएगी? सबसे पहले ये पकड़ी जाएगी और वो लोग इसे बुरी तरह उधेड़ के रख देंगे। तो मैं क्या करूं? ये इसकी किस्मत है। मैंने लापरवाही से कहा, बोगार्ड, अब मैं तुम्हें उन लोगों के हवाले करूंगा जो तुम्हारे बदतरीन दुश्मन हैं। ना जाने वो तुम्हारे साथ क्या सलूक करें। मुमकिन है तुम्हें मार दें, लेकिन ये भी मुमकिन है कि वो बाज़ मजबूरियों की वजह से तुम्हें माफ़ कर दें। इसलिए मैं अपनी तरफ से तुम्हें एक सज़ा दूंगा। इस सज़ा से ज़्यादा मुस्तकबिल में इस खित्ते को खाना जंगी की आग से बचाने की कोशिश करना। मेरे बस में हो तो मैं तुम्हें 1000 बार कत्ल करूं, लेकिन अफसोस मैं फितरतन कातिल नहीं हूं। तुम करना क्या चाहते हो? उसकी आंखों से खौफ झलकने लगा। कुछ करने से पहले सोच लेना कि मेरा इंतकाम बहुत सख्त होगा। अगर मुझे यकीन होता कि बाद में तुम मुझ पर काबू पालोगे और भयानक इंतकाम लोगे, तब भी मैं तुम्हें ना बख्शता। ये कहते हुए मैंने उसके मुंह पर टेप लगा दिया। ये इतना सख्त था कि किसी सूरत नहीं उतर सकता था। क्या करोगे तुम इसके साथ? रीटा ने पूछा। मेरे साथ आओ। वो उठकर बाहर आ गई। मैंने उसे फिर सतून से मुंसलिक हथकड़ी से बांध दिया। ये क्या कर रहे हो? क्यों बांध रहे हो मुझे? मैं तुम्हारे हक में बेहतर कर रहा हूँ। बाद में जब तुम बोगार्ड के आदमियों को इस हालत में मिलोगी तो वो तुम पर ज्यादा शक नहीं करेंगे। प्लीज। मैं उसकी बात अधूरी रह गई क्योंकि मैंने उसके सर पर घूंसा दे मारा था। वो बेहोश हो गई। मैंने उसे धीरे से सोफे पर लिटा दिया। सॉरी बेबी। किचन से मैंने एक नोकदार छुरी ली और वापस बेडरूम में आ गया। मेरे हाथ में छुरी देखकर बोगार्ड मचलने लगा। वो छुरी से ज्यादा मेरे चेहरे के तासुरात से डर गया था। उसने करवट ली, लेकिन उस जगह उसके भागने की गुंजाइश नहीं थी। मैं उसके पास बैठ गया। अगर इस वक्त तुम्हारा मुंह खुला होता तो यकीनन तुम अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने मुहाफिजों को आवाज देने की कोशिश करते। बाय द वे, तुम कितने मुहाफिज अपने साथ लाए हो? 2, 4? उसने सर हिलाया, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं था। मुझे जवाब चाहिए भी नहीं था। मैं उससे बातें करके अपने अंदर हौसला जमा कर रहा था, क्योंकि मैं उसके साथ वो करने जा रहा था जो इससे पहले किसी इंसान के साथ नहीं किया था। जानते हो इंसान का सबसे बड़ा जरिया मालूमात क्या है? मैंने उसके चेहरे के नजदीक आकर कहा और उसकी आंखों की तरफ देखा। कहते हैं अगर किसी जवान और बाशऊर शख्स को उसकी आंखों से महरूम कर दिया जाए तो वो अपनी मालूमात के उसूल से हाथ धो बैठता है। बोगार्ड सर पटकने लगा। उसके चेहरे पर माफी की इल्तिजाएं फैल रही थी। नहीं बोगार्ड, ऐसे मत देखो। मैं बहुत हौसला करके काम करने जा रहा हूँ। तुम जैसे आदमी के लिए माफी उन बेशुमार लोगों के साथ जुल्म होगा जो तुम्हारे जुल्म का शिकार हो चुके हैं। तुमने उन पर तरस नहीं खाया,
اس لیے اب میں تم پر ترس نہیں کھا سکتا۔ میں نے اس کے سینے پر پاؤں رکھ کر اس کا سر پکڑا۔ وہ اتنی قوت سے مچل رہا تھا کہ مجھے اس کام میں خاصی دشواری پیش آئی تھی۔ احتیاطاً میں نے چھری کی نوک انچ بھر اوپر سے پکڑی اور پھر اسے بے دردی سے بوگارٹ کی بائیں آنکھ میں اتار دیا۔ وہ بری طرح اچھلا۔ اگر میں نے چھری دستے تک نہ تھام رکھی ہوتی تو وہ خاصی اندر تک اتر جاتی اور عین ممکن تھا وہ دماغ میں لگنے سے مر جاتا۔ اس کی آنکھ سے خون بہہ نکلا۔ دردناک قرقرانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دیا کہ کوئی متوقع آواز ریٹا تک نہ جا سکے۔ بوگارٹ، یہ اس لڑکی کے نام جو انسانوں کا درد رکھتی تھی اور اس نے بھی زندگی کی کئی بہاریں دیکھنا تھی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا سر پکڑا۔ اس بار اس نے زیادہ مزاحمت نہیں کی۔ وہ جانتا تھا کہ مزاحمت سے مزید تکلیف ہوگی، مگر اس بار بھی وہ بری طرح اچھلا اور میں نے احتیاط نہ کی ہوتی تو اس بار اس نے کامیاب خودکشی کر لی ہوتی۔ شاید اس نے کوشش بھی اسی چیز کی تھی۔ میں نے اس کے تڑپنے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اس کی دونوں آنکھیں کھول کر دیکھی۔ تیز نوک نے لینس اور اندرونی پردے کو کاٹ کے رکھ دیا تھا۔ کوئی ماہر ترین سرجن بھی اسے ٹھیک نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے پیچھے ہٹ کر دیکھا۔ وہ ناک سے رونے کے ساتھ سر پٹک کر اپنی تکلیف کا اظہار کر رہا تھا۔ میں نے کچن میں جا کر چھری اور ہاتھوں سے خون صاف کیا اور پھر چھری سے اپنی انگلیوں کے نشان بھی صاف کر دیے۔ واپسی پر بوگارٹ کو دیکھ کر میں نے لاؤنج میں آ کر کینی مین کا نمبر ملانے کا سوچا، لیکن پھر یہ سوچ کر ارادہ ترک کر دیا کہ فون انڈر آبزرویشن بھی ہو سکتے ہیں۔ ریٹا کا موبائل میرے پاس تھا۔ میں نے اس پر کینی مین کا نمبر ملایا۔ اس نے فوری طور پر فون ریسیو کیا۔ میں بول رہا ہوں، تمہارا مفرور مہمان، نام مت لینا۔ کہاں ہو تم؟ میں نے اسے پتہ بتایا۔ اپنے آدمی فوری طور پر روانہ کر دو۔ تمہارا سب سے بڑا دشمن بے بسی کی حالت میں میرے پاس ہے۔ باہر اس کے 4 محافظ ہیں، ان سے نمٹنا ہوگا۔ میرا مطلب ہے اپارٹمنٹ کے باہر۔ تمہارا مطلب ہے کرنل؟ پلیز، نام لینا مناسب نہیں ہوتا۔ تمہارے پاس وقت کم ہے۔ اگر اس کے محافظوں کو شک ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ پولیس اس طرف متوجہ ہو جائے گی اور مجھے اس کو چھوڑ کر بھاگنا پڑے گا۔ تم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا میرے دوست۔ کینی مین کی آواز مارے خوشی کے لرزنے لگی۔ میں بھی اپنے آدمی روانہ کرتا ہوں۔ جتنی جلدی ہوگی خطرہ اتنا ہی کم ہوگا۔ یہ کہہ کر میں نے فون بند کر دیا۔ کرنل کو کینی مین کے حوالے کر کے میرا درد سر کم ہوتا اور کینی مین اس سے معلومات حاصل کر کے اس خطے میں نسل پرستوں پر کاری ضرب لگا سکتا تھا۔ اگرچہ مجھے اس میں شبہ تھا، اس کے آدمی اب تک غدار ثابت ہوتے آئے تھے یا بکتے رہے تھے۔ اس کے دشمنوں کو تمام تجربات میں نے ہی لگائی تھی، لیکن میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چوائس بھی نہیں تھی۔ بوگارٹ کو کینی مین کے حوالے کر کے میں اتنا استحقاق تو حاصل کر سکتا تھا کہ وہ مجھے اس ملک سے نکل جانے اور لندن میں جانے میں مدد دیتا۔ میں نے فون ریٹا کے سامنے کیا تھا۔ وہ ہتھکڑی سے بندھی بے ہوش پڑی تھی اور اس بات کا کوئی امکان نہیں تھا کہ اس نے گفتگو سنی ہوگی۔ ایک بار میں دروازے تک گیا اور کی ہول سے باہر دیکھا۔ بوگارٹ کا ایک محافظ سامنے والی دیوار سے لگا کھڑا تھا۔ ظاہر ہے اسے یا اس کے ساتھیوں کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ اندر ان کے آقا پر کیا قیامت گزر گئی تھی۔ اپنے خیال میں بوگارٹ کو ریٹا کے ساتھ خوش فیلیوں میں مصروف سمجھ رہے تھے۔ اگر وہ کسی وجہ سے خبردار ہوتے تب بھی میں ان سے نمٹ سکتا تھا، لیکن اس صورت میں ہنگامہ ہوتا اور میں بوگارٹ کو یہاں چھوڑ کر بھاگنے پہ مجبور ہو جاتا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ اس صورت میں بوگارٹ کو مار دینا مناسب ہوگا بنسبت اسے زندہ چھوڑ کر جانے کے۔ میں نے سامنے کی طرف کھلنے والی کھڑکی کا ہلکا سا پردہ ہٹا کر نیچے دیکھا۔ بڑی سی سڑک کے پار بے شمار گاڑیاں پارک تھیں۔ ان میں سے بوگارٹ کس گاڑی پر آیا تھا یہ کہنا مشکل تھا۔ عمارت کے اندر پارکنگ صرف وہاں کے رہائشیوں کے لیے مخصوص تھی۔ وہاں باہر سے کوئی گاڑی لا کر پارک نہیں کر سکتا تھا، لیکن اس بارے میں کہنا دشوار تھا۔ ممکن ہے اپنے خصوصی اختیارات کے تحت بوگارٹ نے گاڑی اندر پارک کی ہو۔ مجھے کینی مین کے آدمیوں کا انتظار تھا۔ عین ممکن تھا ان کی آمد پر ہنگامہ ہوتا اور ہمارا جلد از جلد اس جگہ سے نکل جانا ضروری تھا۔ میں نے کوٹ پہن کر اپنا اور بوگارٹ سے حاصل شدہ اسلحہ اس کی جیبوں میں منتقل کیا۔ ایک بار میں نے جا کر بوگارٹ کو چیک کیا۔ وہ نیم غشی میں تھا اور اس کی آنکھوں سے نکلنے والا خون کسی قدر جم گیا تھا۔ اپنی اہم ترین حص سے ہاتھ دھونے کے باوجود اس کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا۔ میں نے جا کر کافی بنائی اور فریج سے پائن ایپل کا ٹن نکال کر اس سے پائن ایپل کے ٹکڑے کھائے۔ کافی تیار ہوئی تو اس کا مگ لے کر میں واپس کھڑکی تک آیا۔ نیچے دیکھتے ہوئے میں کافی پینے لگا۔ مگ خالی کر کے میں واپس جانے کے لیے ہلا ہی تھا کہ سامنے سے آتی روشنیوں کے قطار نے مجھے چونکا دیا۔ یہ کئی گاڑیاں تھیں۔ وہ بے ترتیبی سے پاس آ کر عمارت کے سامنے رک گئیں۔ ان میں سے لوگ نکل کر اوپری طرف آنے کے لیے دوڑے۔ حرکت میں آنے کا وقت آ گیا تھا۔ میں نے کپ رکھا اور باہر والے دروازے کی طرف لپکا۔ میں نے پستول نکال لیا تھا۔ اس ننھے پستول کی آواز زیادہ نہیں ہوتی۔ بوگارٹ کے ساتھی بآسانی مارے جاتے۔
میں نہیں چاہتا تھا کہ اس جگہ فائرنگ کا شور گونجے، مگر دروازے کے قریب آ کر رک گیا۔ باہر موجود لوگ بے شک بوگارٹ کے ساتھی تھے، لیکن وہ میرے ذاتی دشمن نہیں تھے جنہیں میں بے طریق مار دیتا۔ میں نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ یہ میرا مسئلہ نہیں تھا، کینی مین کے آدمی ان سے جس طرح مناسب سمجھتے نمٹتے۔ میں دروازے پر ہی رک گیا۔ باہر دونوں محافظ بے حد دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک بولا، اے رکو، کون ہو؟ اگلے لمحے باہر سے گھٹی گھٹی سی آوازیں آئیں۔ آنے والوں نے بے آواز ہتھیاروں سے فائرنگ کی تھی۔ میں نے ذرا سا دروازہ کھولا۔ کون ہے باہر؟ اگر ہمارا مہمان تمہارے پاس ہے تو دروازہ کھول دو۔ باہر سے کسی نے سیاہ فاموں والے لہجے میں کہا۔ سامنے آ کر شناخت کراؤ، کس نے بھیجا تمہیں؟ ایک سیاہ فام سامنے آیا۔ اس نے ہاتھ میں مشین گن اٹھا رکھی تھی۔ اسرائیلی ساخت کی اس مشین گن پر سائلنسر بھی لگ جاتا ہے۔ اسی سے بے آواز فائرنگ کر کے سیاہ فام نے بوگارٹ کے دونوں محافظ ہلاک کیے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا۔ میں نے تمہیں کینی مین کے پاس دیکھا تھا، اب دیر نہ کرو، ہمیں 5 منٹ کے اندر یہاں سے نکلنا ہے۔ میں نے دروازہ کھول دیا۔ بوگارٹ اندر پڑا ہے۔ سیاہ فام نے چونک کر کہا، ہمیں اسے لینے بھیجا جیسی؟ ہاں، اور اسے جلد از جلد کسی ایسی جگہ پہنچانا ہے جہاں حکومت کی ساری مشینری بھی تو اسے تلاش نہ کر سکے۔ یہ جن تمہارے قابو میں کیسے آ گیا؟ سیاہ فام اندر آیا۔ اس کے ساتھ 2 لفنگے نظر آنے والے سیاہ فام تھے۔ میں نے انہیں دیکھا۔ یہ نمونے ساتھ لا کر اس نے سب کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا کام کیا تھا۔ شاید اجلت میں اسے یہی ملے تھے۔ وہ مخصوص انداز میں ہلتے جلتے اندر آئے۔ اندر سے سیاہ فام کی تحیر انگیز آواز آئی، جیسی، یہ کیا تم نے اس کے ساتھ؟ میں نے دروازہ اندر سے بند کیا اور ان دونوں نمونوں سے کہا، کسی چیز کو ہاتھ مت لگانا، تمہاری انگلیوں کے نشان رہ جائیں گے یہاں۔ ایک نے مجھے گھور کر دیکھا اور دوسرے نے شیلف پر رکھا سنہری کپ اٹھا کر اپنی پتلون کی ڈھیلی سی جیب میں ڈال لیا۔ میں ٹھنڈی سانس لے کر اندر آیا جہاں سیاہ فام بوگارٹ کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں نے اس کی آنکھیں پھوڑ دی ہیں۔ مگر کیوں؟ تم نے باہر موجود 2 افراد کو کیوں مارا؟ اس نے لاجواب ہو کر دونوں نمونوں کو اندر بلایا اور بوگارٹ کو نیچے لے جانے کا حکم دیا۔ انہوں نے ڈھیلے سے انداز میں بوگارٹ کو اٹھایا اور سوالیہ نظروں سے سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ اسے نیچے لے جاؤ، اس نے دانت پیس کر کہا۔ میں نے بوگارٹ کو ان سے لے کر اپنے تھانے پر لاد دیا۔ وہ بوگارٹ کو پرائیویٹ لفٹ کے ذریعے نیچے لائے۔ پارکنگ میں سیاہ فام نے ایک سیاہ لینڈ کروزر دور کھڑی کی ہوئی تھی۔ میں نے بوگارٹ کو اس کے عقبی حصے میں ڈال کر اسے وہاں پڑی ترپال سے ڈھک دیا۔ جب میں آگے بیٹھنے لگا تو یہ دیکھ کر میرا خون کھولنے لگا کہ وہ 2 نمونے بے ہوش ریٹا کو بھی لا رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ لڑکی؟ کیا تمہاری ماں ہے جسے تم لیے چلے آ رہے ہو؟ اسے یہیں کہیں ڈال دو۔ میں غرایا۔ نمونے نے اپنے باس کی طرف دیکھا اور اس کا اشارہ پا کر ریٹا کو پارکنگ کی طرف ڈال دیا۔ اس کے بعد ان کے بیٹھتے سیاہ فام نے گاڑی چلا دی۔ کہاں جانا ہے ہمیں؟ فی الحال مجھے کینی مین سے اس بارے میں ہدایت لینی ہوگی، سیاہ فام بولا اور موبائل پر رابطہ کرنے لگا۔ فادر، ہم نے اسے حاصل کر لیا ہے، اب کہاں لے جائیں؟ یہ مصیبت ہے۔ وہ خاموش ہو کر دوسری طرف سے سنتا رہا۔ اوکے فادر، لے جاتے ہیں اسے۔ اس نے فون جیب میں ڈال کر رفتار مزید بڑھا دی۔ 10 منٹ بعد گاڑی ایک ہائی وے کی طرف گھما دی۔ رفتار قابو میں رکھو، پولیس پیچھے لگ گئی تو۔ میں نے اسے خبردار کیا، ان کی عقل مندی کی وجہ سے یہ معاملہ زیادہ دیر چھپا نہیں رہے گا۔ جیسے کسی نے پارکنگ میں ریٹا کو دریافت کیا تو بات کھل جائے گی۔ ان دونوں محافظوں کی لاشیں کہاں ہیں؟ ہم نے اپارٹمنٹ میں ڈال دی تھی، ایک نمونہ نے بگڑے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سوچ رہا تھا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے کینی کی مدد سے لندن کی طرف روانہ ہو جاؤں۔ عین ممکن تھا کہ اس کے ساتھیوں کی وجہ سے میں مارا جاؤں۔ میں اب تک کئی بار بال بچ چکا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ لوگ بوگارٹ سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے۔ اچانک گاڑی نے جھٹکا لیا اور اس کی رفتار کم ہونے لگی۔ یہ کیا ہوا؟ پتہ نہیں، شاید گیس ختم ہو گئی ہے۔ بس اسی کی کمی رہ گئی تھی۔ باقی گاڑیاں کہاں ہیں؟ انہیں تو میں نے واپس بھیج دیا تھا، سیاہ فام نے متفکر لہجے میں کہا۔ میرا دل چاہا کہ گدھے کی بولی بولوں۔ میں ایسے گدھوں میں پھنس گیا تھا جنہیں اپنے گدھے پن کا احساس تک نہیں تھا۔ اب کیا کریں گے؟ میں نے نرمی سے پوچھا۔ اے دری، تم نے گیس کیوں نہیں ڈلوائی؟ سیاہ فام نے اس نمونے سے پوچھا جس نے نشہ ٹوٹنے کی شکایت کی تھی۔ میں بھول گیا تھا باس، اس نے جمائی لے کر کہا۔ چیک کرنے پر اضافی کین بھی خالی ثابت ہوئے۔ میں نے کینی مین سے رابطہ کیا اور اس کی آواز سنتے ہی پھٹ پڑا۔ یہ تم نے کن احمقوں کو بھیج دیا ہے؟ کیوں، کیا ہوا؟ بس کچھ دیر بعد ہم پولیس کے قبضے میں ہوں گے اور تم ہمیں چھڑانے کے بجائے خود چھپتے پھر رہے ہوگے، کیونکہ ان لوگوں کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، پکڑے جاتے ہی تمہارا نام لیں گے۔ یہ کہہ کر میں نے موبائل بند کر دیا۔ باس، اسے بکواس کرنے سے روکو۔
ایک نمونے نے سیاہ فام سے درخواست کی۔ بکو مت، تم دونوں نے کام بگاڑ دیا ہے۔ سیاہ فام نے اسے ڈانٹا۔ ذرا کسی جگہ پہنچنے دو، پھر دیکھنا میں تمہارا کیا حل کرتا ہوں۔ اس نے اپنا موبائل نکالا اور کسی سے رابطہ کر کے اسے گاڑی اس ہائی وے پر لانے کو کہا۔ اس نے گاڑی رکنے سے پہلے روک کر کنارے پہ کر لی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ جلد یا بدیر کوئی نہ کوئی پولیس کار ان کی طرف ضرور متوجہ ہوگی، اور اس موقع پر میرا کار میں پایا جانا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں تھا اور سیاہ فاموں کے ساتھ میرا ہونا پولیس کو خاص طور سے میری طرف متوجہ کر سکتا تھا۔ میں نے سیاہ فام سے کہا، سنو، اپنا اسلحہ چھپا دو، میں تمہاری گاڑی سے ذرا فاصلے پر رہوں گا، لیکن اگر میں تم سے بچھڑ جاؤں تو بھی رکنا مت، چلے جانا۔ اب اپنا موبائل نمبر بتاؤ۔ درست کہہ رہے ہو تم۔ سیاہ فام نے سر ہلایا اور پھر مجھے موبائل نمبر دیا جو میں نے ریٹا کے موبائل میں سیو کر لیا، اور جیپ سے اتر کر ہائی وے کے ساتھ اگی جھاڑیوں کی طرف چلا گیا۔ رات سرد اور تاریک تھی، آسمان پر بادل تھے۔ میں دعا کر رہا تھا کہ بارش نہ ہو جائے ورنہ میں مارا جاتا۔ ایک جگہ رک کر میں نے ہائی وے کی طرف دیکھا۔ اس کی روشنیوں میں جیپ صاف نظر آ رہی تھی۔ صبح کے 6 بجے کے قریب ٹریفک بہت کم تھا، لیکن وقت کے ساتھ اس میں اضافہ ہوتا جاتا اور کسی مسئلے میں پڑنے کا امکان بڑھ جاتا۔ میرا اندازہ درست نکلا جب میں نے ایک پولیس کار کو جیپ کے پاس رکتے دیکھا اور مایوسی سے سوچا کہ کھیل ختم ہو گیا۔ میں نے بوگارٹ کو قابو کرنے اور اسے کینی مین کے پاس پہنچانے کے لیے جو محنت کی تھی وہ رائے گاہ جاتی نظر آ رہی تھی۔ پولیس کار سے 2 آفیسر اتر کر جیپ کی طرف بڑھے۔ جیپ سے کوئی نہیں اترا تھا۔ پولیس آفیسر کو شیشہ بجا کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرنا پڑا۔ میں پیچو تاب کھا کے رہ گیا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ پولیس کو جیپ کے نزدیک نہ آنے دیتے اور خود بھی جیپ سے اتر جاتے۔ پولیس والے ترپال کی طرف متوجہ ہو سکتے تھے، بلکہ اب وہ ایسا نہ کرتے تو مجھے حیرت ہوتی۔ پولیس آفیسر نے عقبی دروازہ کھول کر ایک نمونے کو نیچے کھینچا۔ غالباً وہ قانون سے زبان درازی کر رہا تھا۔ اس کے بعد دوسرے کی باری آئی اور پھر سیاہ فام خود نیچے آیا۔ ان میں سے کسی کے ہاتھ میں اسلحہ نہیں تھا، البتہ پولیس والوں نے اپنے پستول نکال لیے تھے۔ میں جھاڑیوں میں سرکتا ممکنہ حد تک نزدیک آیا۔ ایک افسر جیپ کے اندر جھانک رہا تھا۔ اچانک اس نے بلند آواز میں کہا، میرے خدا، یہ لاش ہے۔ نہیں نہیں، یہ زندہ ہے، اس کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں۔ ایک سفید فام کی قسم پرسی نے پولیس افسر کو مشتعل کر دیا۔ اس نے اپنا رخ ایک نمونے کی طرف کیا۔ اسے اس حال میں کس نے پہنچایا ہے؟ کہاں لے جا رہے تھے اسے؟ ہمیں کچھ نہیں معلوم، نمونے نے گھبرا کر کہا۔ میں نے محسوس کیا کہ مشتعل سفید فام پولیس والا اسے گولی مارنے کی سوچ رہا تھا۔ میں نے احتیاط سے اس کے ہاتھ کا نشانہ لیا اور گولی چلا دی۔ گولی اس کے ہاتھ پر لگی اور پستول اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اپنے ساتھی کی چیخ سن کر دوسرا پولیس والا اس کی طرف متوجہ ہوا ہی تھا کہ سیاہ فام نے اس کے پستول والے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور پھر اس سے لپٹ گیا۔ نمونوں نے زخمی ہونے والے پولیس آفیسر کو سنبھال لیا۔ جب تک میں نکل کر ان تک پہنچتا، دوسرا افسر بھی سیاہ فام کے ہاتھوں مارا جا چکا تھا۔ اس نے کنگ فو کا داؤ آزمایا تھا اور پولیس والے کی گردن ٹوٹ گئی تھی۔ پہلے والے کو نمونوں نے بے ہوش کر دیا تھا۔ ایک نے اسے قابو کر رکھا تھا اور دوسرا اس کا گلا دبا رہا تھا۔ میں نے چھڑایا تو وہ اسے بھی مار اٹھے۔ اسی اثنا میں ہڈی چٹکنے کی آواز آئی تو میں نے سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ پولیس افسر اس کی گرفت میں تڑپ رہا تھا۔ اس نے اپنی گرفت ڈھیلی کی تو پولیس افسر زمین پر گر کر نزا کے عالم میں ہاتھ پاؤں مارنے لگا۔ میں نے ناگواری سے سیاہ فام کی طرف دیکھا۔ اسے مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو کیسے کشتی کرتا رہتا؟ ان کی لاشیں فوری طور پر جھاڑیوں میں ڈال دو۔ ان میں سے ایک پولیس کار بھی جھاڑیوں میں لے جائے، ایسا نہ ہو کوئی اور مصیبت نازل ہو جائے۔ اس بار نمونے پھرتی سے حرکت میں آئے۔ انہوں نے ایک ایک افسر کو سنبھالا اور انہیں جھاڑیوں کی طرف لے گئے۔ سیاہ فام نے زیادہ عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ ایک کین لے کر پولیس کار میں بیٹھ کر اسے جھاڑیوں میں لے گیا۔ 10 منٹ بعد وہ وہاں سے پیٹرول سے بھرا کین لے کر نمودار ہوا اور جیپ کے ٹینک میں ڈال دیا۔ چلو، گیس کا انتظام ہو گیا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں باس، اب فوراً نکل چلو ورنہ مجھے چھینکیں آنے لگیں گی، وہ نمونہ بولا جس کا نشہ ٹوٹ رہا تھا۔ خدا کے لیے نہیں، سیاہ فام نے گھبرا کر کہا اور جلدی سے جیپ اسٹارٹ کر کے آگے بڑھا دی۔ خوش قسمتی سے اس دوران میں وہاں سے کوئی گاڑی نہیں گزری تھی، اس لیے کسی نے کچھ نہیں دیکھا۔ پھر بھی پولیس کار اور افسران کی گمشدگی زیادہ دیر چھپی نہیں رہ سکتی تھی۔ میں نے سوچا کہ ان پاگلوں میں پھنس گیا ہوں۔ ایک کو فکر ہے کہ اسے چھینکیں نہ آنے لگے اور اس کا باس حالات کے بجائے اس کی چھینکوں کے خوف سے جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچ جانا چاہتا تھا۔ جیپ ذرا دیر بعد ایک پسماندہ نظر آنے والے علاقے کی طرف مڑ گئی۔ ظاہر ہے یہ سیاہ فاموں کی آبادی تھی۔ اگرچہ جنوبی افریقہ کی سیاہ فام حکومت سیاہ فاموں کو مساوی سطح پر لانے کے لیے کام کر رہی ہے، لیکن اس کی کوشش تھی کہ سیاہ فام یہ مقام اپنی محنت اور صلاحیت سے حاصل کرے،
یہ نہ کہ انہیں سفید فاموں سے چھین کر دیا جائے جیسا کہ سفید فاموں نے کیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ سیاہ فاموں کو آزادی حاصل کیے ایک عشرے سے زیادہ ہونے کو آیا تھا، لیکن ابھی ان کے اور سفید فاموں کی معاشی اور معاشرتی حالت میں زمین آسمان کا فرق تھا۔